नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन की नई सीरीज़ तारुफ़ रसूल रहमत के साथ मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है कि इस मौके पे सीरत की बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। सीरत के जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं और ये पूरा महीना सीरत के हवाले से कहीं न कहीं हम सब उसको जानते हैं और समझते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें और तज्ज़िया करें तो अंदाज़ा होगा कि सीरत के बारे में जो मुताला होना चाहिए, जो मालूमात होनी चाहिए, उसकी बड़ी कमी पाई जाती है, उसका बड़ा फुक़दान पाया जाता है। समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, उन तमाम तबक़ात में ये कमी ख़ास तौर पर महसूस होती है। बात मदारिस की हो, ख़वास उम्मत की हो या आम लोगों की हो। और अगर इससे ऊपर उठ के बात करें कि जो हमारे बिरादरान वतन हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उन तक हमने सीरत का पैगाम और सीरत के बुनियादी नुकूश पहुँचाए या नहीं पहुँचाए, इस हवाले से अगर हम तज्ज़िया करें तो बड़ी मायूसी होती है। इसी तनाजुर में सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है, तारुफ़ रसूल रहमत। इसकी पहली किस्त के साथ आज हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कि सीरत का मुताला क्यों ज़रूरी है और किस किस अंदाज से होना चाहिए, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए और समझना चाहिए, और जो हमारे मसाइल हैं और जो हमारी ज़िंदगी है उसमें सीरत का रोल कितना अहम और कितना मुअस्सिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब, जिन्होंने सीरत पे कई अहम किताबें लिखी और तज्ज़िया निगार और कलमकार हैं, मुहक्किक और मुसन्निफ़ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि सीरत का क्या रोल है, इसका क्या मुताला होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। मौलाना, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो तालीमी और इल्मी सरगर्मी है मुसलमानों के दरमियान, उसमें सीरत को हम कहाँ पे पाते हैं? यकीनन कुरान, अहादीस रसूल और सीरत, ये एक पूरी सीरीज़ है जो शरीयत की बुनियाद है, बेसिक सोर्स है। हमारे यहाँ जो तवज्जो है वो कुरान पे जो है हम सब के सामने है, हदीस पे है, फ़िक़्ह पे है, उसमें हमें सीरत कहीं नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि सीरत पे तवज्जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये कमी महसूस हो रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप इस प्रोग्राम में पहला इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए आपने मेरा इंतख़ाब किया। सीरत के हवाले से आपने जो सवाल किया है वो दर्दनाक भी है, अलमनाक भी है और हमारी मिली ज़िंदगी और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अफसोसनाक भी है। सीरत तो हमारी बुनियाद है। कुरान करीम की तफ़हीम हम हासिल नहीं कर सकते, कुरान करीम का हक़ हो समझा नहीं जा सकता, दीन और शरीयत को समझा नहीं जा सकता, अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हो सकती जब तक कि हम सीरत रसूल और सुन्नत रसूल का गहराई के साथ मुताला न करें। इस एतबार से देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सुन्नत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, मिशन को, इनक़िलाबी मिशन को हमने तो बिल्कुल किसी हाशिए में डाल रखा है। जो मामला हमने कुरान के साथ किया है वही मामला हमने हदीस के साथ किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल ज़िंदगी के साथ किया है। उसमें सुन्नत भी है और उसमें सीरत भी है, उसमें हदीस भी हैं, उसमें अक़वाल भी हैं। तो ये तो एक अफसोसनाक पहलू है सीरत का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, आपकी अज़मत को, आपकी दावत को और आपके ख़त्म रसूल होने की हैसियत से जो ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है, हमने उस ज़िम्मेदारी को कम हक़ हो नहीं महसूस किया। मौलाना, इस हवाले से जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये कि सीरत का मुताला समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए आप क्यों ज़रूरी महसूस करते हैं और ये ज़रूरत कितनी है? सीरत हमारी रूह है, हमारी जान है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रूह जान है। उसके बग़ैर मिल्लत इस्लामिया की ज़िंदगी और बक़ा का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये सवाल ऐसी है जैसे सवाल किया जाए कि हम क्यों खाते हैं, हमें भूख क्यों लगती है और हम क्यों खाते हैं और कैसे हमें खाना चाहिए। हम बीमार हैं तो कैसे हमें इलाज करना चाहिए और क्यों इलाज करना चाहिए। एक कामयाब इंसान ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान को बनने के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या करना चाहिए।
تو ان سب چیزوں کے بارے میں تو مادی جو ہماری ضروریات اس کے بارے میں انسان سوال نہیں کرتا اپنے آپ سے کہ ہم بیمار پڑے تو کیوں علاج ضروری ہے، اور ہم بھوکے ہیں تو کیوں کھانا ضروری ہے، پیاسے ہیں تو کیوں پینا ضروری ہے. لیکن ہماری جو دوسری ضرورت ہے روحانی ضرورت، ظاہر ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خاص طور سے اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی بعثت دنیا کی تعمیر و تشکیل کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اگرچہ ضمناً ان کی دعوت کے نتیجے میں خلافت، اللہ تعالیٰ نے جو خلافت عطا کی ہے اس حوالے سے دنیا کی تعمیر تو یقینی طور پہ ہوتی ہے. یہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تعمیر، انسان کی تشکیل، انسان کو خدا سے قریب کرنا، اور انسانیت حیوان صفت انسانیت کو جو ہے وہ فرشتہ صفت انسان بنا کے فرشتوں سے آگے کر دینا، یہ بنیادی مقاصد رہے ہیں انبیاء علیہ السلام. تو جو ہماری مادی ضرورتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہوتا، لیکن روحانی ضرورتوں کے بارے میں جو ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. حالانکہ دنیا میں جو نقصانات ہوتے ہیں بھوک کے نتیجے میں کہ انسان مر سکتا ہے، ایک شخص بیماری کے نتیجے میں مرتا ہے، ایک شخص جرائم کرتا ہے اور وہ جو ہے اسے پھانسی کے تختے پہ بھی لٹکایا جاتا ہے، لیکن ان سب کے نقصانات آپ دیکھیے محدود ہیں. اسی دنیا میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن روحانی کمزوری، روحانی بیماری میں ہم مبتلا ہوں گے، اس ناحیے سے ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوگی تو وہ تو ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس دنیاوی نقصانات کے مقابلے میں روحانی جو نقصانات ہیں وہ ہزاروں گنا زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. اور یہ جو سیرت ہے اس کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے، ضمناً جو ہے ہماری دنیا کی تعمیر بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اس کا مطالعہ ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ بیمار کے لیے علاج ضروری ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ضروری ہے. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہاں خاص طور سے میں سراجم منیرہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آپ دیکھیے ہر انسان سوچے کہ دنیا میں سورج کا وجود نہ ہوتا، گرمی نہ ہوتی، حرارت نہ ہوتی، روشنی نہ ہوتی تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ کیا دنیا فی الواقع موجود ہوتی؟ دنیا میں زندگی کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ یہ تمدن کی ترقیاں، یہ تہذیب انسانی کی ترقیاں، یہ سب تو الگ رکھیے آپ، کیا اس دنیا کے اندر زندگی کا تصور کیا جا سکتا تھا اگر سورج نہ ہوتا؟ سورج کی جو ضروریات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے یہ موجودہ انسانی زندگی اور موجودہ تمدنی زندگی ہم کو نظر آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورج جو آسمان میں ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک مادی سورج ہے اور اس کا تعلق انسان کی مادی ضروریات سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ بنا کر، روشن اور تابناک سورج بنا کر بھیجا گیا. ظاہر ہے وہ روحانی سورج مراد. تو اس مادی سورج کی جو ضرورت ہو سکتی ہے اس سے 10,000 گنا زیادہ ضرورت جو ہے اس روحانی سورج کی ہے. اس دنیا میں اخلاق کا، قدروں کا، معنویت کا، روحانیت کا، سچائی کا، حق کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آمد نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خاتم الانبیاء بن کر تشریف نہ لاتے. دنیا میں سب سے بڑا احسان اگر ہے تو رسول کی بعثت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اس سے بڑی نعمت، اس نعمت کو مسلمان کسی درجے میں سمجھتے ہیں، اگرچہ عام انسانی برادری نہیں سمجھ پاتی اس کو، لیکن مسلمان کہیں نہ کہیں اس نعمت کو سمجھتا ہے. تو دنیا میں اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی، اور یہ ہم مسلمانوں کی امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے والے ہمارے درمیان 20% بھی لوگ نہیں ہیں جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جو اس نبی رحمت کا، اس رحمت للعالمین کا، اس نبی آخر الزماں کا، اس پیغمبر اعظم و آخر کی جو بنیادی دعوت ہے، جس دعوت کے لیے اس دنیا میں آپ مبعوث ہوئے، انسانوں کی تعمیر و تشکیل کے لیے مبعوث ہوئے، اس پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کو سمجھنے والے ہمارے درمیان 20% میں نہیں. اور اس سیرت کا اس کی سیرت کا، اس کی سنت کا گہرائی کے ساتھ علم رکھنے والے تو اب عام عوام سے تو ہم کیا شکایت کریں. ہمارے مدارس کے
پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کے اندر اس معاملے میں گہرائی کا فقدان ہے. یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمیں امت مسلمہ میں عمومی طور پہ نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جو ہمارے ملی مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں سیرت کے مطالعے کا کتنا رول ہوتا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، نبی آخر الزماں بنا کر بھیجے گئے. آپ کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمیں یہ اپنے ہر مسلمان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی؟ کیا دنیا میں آپ عالمی سطح میں زندگی کے وسیع دائرے کے اندر، کل زندگی کے اندر آپ انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے یا جزوی اصلاح کرنا چاہتے تھے؟ آپ یہ سوال جب ہمارے سامنے ہوگا اور آپ کے کام کا نقشہ ہوگا کہ آپ کس قسم کا انسان بنانا چاہتے تھے، جزوی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیپا پوتی کرنا چاہتے تھے، کچھ درویش صفت انسانوں کی ٹیم تیار کرنا چاہتے تھے، یا دنیا میں نظام تمدن کو چلانے والے نہایت روشن ضمیر اور بیدار مغز انسان تیار کرنا چاہتے تھے، اور دنیا میں انسانوں کی قلب ماہیت چاہتے تھے، تمدن کا جو قوام بگڑ گیا تھا اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، تہذیب جو گمراہیوں کے اندر بھٹک رہی تھی اس کو روشنی عطا کرنا چاہتے تھے، اور اس تہذیب کو، اس تمدن کو اور اس چلانے والے انسان کو جو ہے خدا سے جوڑنا چاہتے تھے. کیا تھا آپ کے کام کا نقشہ؟ یہ بات جب ہمارے سامنے ہوگی تو پھر سیرت کا مطالعہ صرف ملی مسائل کیوں، انسانی مسائل کیوں نہیں؟ صرف جو ہے ظلم کے خاتمے کے لیے جو ہے سیرت کا مطالعہ کیوں، عدل و انصاف کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کیوں نہیں؟ تو میں سیرت کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے اور اس نے ذکر للعالمین قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور رحمت للعالمین پر اس نے نازل کیا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ایسی ہی وسعت ہے جیسے ہماری زندگی کے اندر وسعت ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی نہ مل سکے. اس لیے نہ صرف کہ ملی مسائل بلکہ کل انسانی مسائل کا حل جو ہے سیرت میں ہے موجود، اور اسی تناظر میں جو ہے لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے، وہ یہ کہ سیرت کا مطالعہ کس طرح ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جو افراد ہیں ان کی علمی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ اسٹیج کے لوگ ہیں. تو آپ جو لوگ مطالعہ کرنا چاہیں، اور ہم کوشش کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ اپنے کو سیرت کے لیے فارغ کریں، موقع نکالیں اور سیرت کو پڑھیں. یوں تو پورے سال پڑھنا چاہیے لیکن یہ مہینہ خاص مناسبت رکھتا ہے تو اس مہینے میں پڑھیں. تو جو لوگ پڑھنا چاہیں گے اور پڑھنا چاہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سیرت کا مطالعہ کریں؟ دیکھیے اس مہینے کی مناسبت سے جو بات آپ نے کہی ہے، کبھی بار وفات کی اصطلاح لوگ استعمال کرتے تھے، اب 12 میلاد النبی کی اصطلاح لوگ استعمال کرنے لگے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، چاہے 9 کو ہوئی ہو یا 12 کو ہوئی ہو، وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. دیکھیے میلاد کسی کی پیدائش میں، اور ایسے عظیم انسان جو دنیا کا واحد سب سے عظیم انسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے انسان کی پیدائش کے نام پہ کیوں نہ خوشیاں منائیں ہم. لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو میلاد الرسول کے نام سے جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں وہ خوشی کا موقع تو ضرور ہے، لیکن اس دن میں ہمارے لیے قطعاً کوئی پیغام نہیں. کیا پیغام ہے اس دین کے حوالے سے؟ کیا پیغام ہے اس شخصیت کے حوالے سے؟ تو پیغام ہے. تو شخصیت کا پیغام تو آپ کو جو پیغام دیا گیا وہ 40ویں 41ویں سال میں آپ کو دیا گیا ہے. اس لیے سب سے عظیم دن تو وہ ہونا چاہیے جب غار حرا میں آپ پہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. تو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تو اس میں بھی کوئی پیغام نہیں تھا، اس میں اللہ کا ایک تعارف کرا دیا گیا تھا مختصر انداز میں. ایک دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی اس میں آپ کو پیغام دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس میں اب آپ کو پیغام دیا گیا. تو آپ کی زندگی میں جو بہت اہم ترین دن ہے وہ دن ہے ایک جس دن کے یہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. وہ دن ہے جس دن جو ہے یہ دعوت
اپنے تنگنائیوں سے نکل کے جو ہے 13 سال کے بعد جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے مدینے کی طرف وہ اس دعوت نے رخ کیا، جس کو ہم ہجرت کبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ عظیم دن ہے جس دن ثابت کر دیا مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر کہ جینے کا حق ان حق پرستوں کو ہے اور باطل پرستوں کو جینے کا حق نہیں اس دنیا کے اندر۔ وہ عظیم دن جس میں الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہوئی، یہ سب بڑے بڑے دن ہیں، لیکن ان دنوں کو یاد کرے گا مسلمان تو یہ دن مطالبہ کرتے ہیں مسلمانوں سے پیغام کا، کہ میں اپنے اندر پیغام رکھتا ہوں، اس پیغام کا علمبردار تمہیں بھی بنایا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان یا تو خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا اپنے نفس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کہ میلاد النبی کو خوب دھوم دھام سے مناتا ہے، اس لیے کہ اس دن کے اندر کوئی پیغام فی الواقع نہیں، خوشی کا موقع ضرور ہے، حضور کے نام پہ خوشی کا اظہار، آپ کا نام لینا بھی جو ہے ایک قسم کی عبادت ہے، لیکن اس میں کوئی پیغام نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کے، آپ کی دعوت کو، مشن کو، اور جو مقاصد قرآن کریم کے اندر بتائے گئے ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، اور وہ جو ہے وہ 14-15 مقاصد بعثت ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ابتدائی درجے میں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اسٹیج بائی اسٹیج وہ آگے بڑھیں گے، لیکن سیرت کا مطالعہ بہت گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے، تفقہ کے انداز میں ہونا چاہیے، بصیرت مندی کے انداز میں ہونا چاہیے، جس کے لیے فقہ السیرہ کی اصطلاح آج کل استعمال ہونے لگی ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو ایک نسخے کی طرح، نسخہ کیمیا کی طرح، بیماری کے علاج کے طور پہ، ایک ضرورت کے طور پہ اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ کوئی پارٹ ٹائم جو ہے وہ جاب کے طور پہ، یا پارٹ ٹائم جو ہے کسی کام، ذیلی کام کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہماری بنیادی روح کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت کے اندر کھو جائیں، سیرت کی گہرائیوں میں جائیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ مولانا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سیرت کا مطالعہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور سیرت کو سمجھنے کے لیے، ہم خاص طور پہ بات کریں گے جو خواص امت ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، ملی قائدین ہوں، یا اس طرح کے افراد جو سماج پہ مؤثر ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ظاہر سی بات ہے سیرت سے واقف نہیں، جس طرح کے عام لوگ نہیں ہیں۔ تو اگر یہ لوگ سیرت سے واقف ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کچھ کریں گے اس میں وہ چیز نکھر کے آئے گی۔ تو خواص امت کو سیرت سے کیسے جوڑا جائے، کیسے واقف کرایا جائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خواص امت تو سیرت کا مطالعہ رکھتی ہے، اور اس میں بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو گہرائی بھی رکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ انہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحیح سیرت سے، آپ کو خیالی انسان بنا کے نہ پیش کیا جائے۔ آپ واقعات کی دنیا میں، سبب، اسباب اور مسببات کی دنیا میں ہر طرح کی پریشانیاں اور دکھ اور مصیبتیں جھیلتے ہوئے آپ نے فرد واحد سے اس کام کا آغاز کیا، اور پھر وہ جماعت بنائی آپ نے، وہ صالح جماعت بنائی جس کی محنتوں کے مضبوط بنیادوں پر قیامت تک انشاءاللہ یہ دین کی عمارت جو ہے ٹکی ہوئی رہے گی۔ تو یہ خواص کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کو سیرت کی طرف جوڑیں، دین سے جوڑیں، اور دین کا چونکہ یہ بنیادی ستون ہے، یہ 2 ستون ہیں، قرآن ستون ہے، ایک مضبوط ستون ہے، اور سیرت طیبہ جو ہے سنت کے ساتھ اور اپنے اقوال و احوال کے ساتھ، یہ 2 بنیادی ستون ہیں۔ ان دونوں بنیادی ستون کو جتنا امت مسلمہ کے افراد مضبوط کریں گے، انفرادی طور پہ کریں گے، انفرادی طور پہ مضبوط ہوں گے، اجتماعی طور پہ کریں گے، اجتماعی طور پہ محفوظ ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، تو اس سلسلے میں جو ہے مختلف پروگراموں کے ذریعے سے جو ہے سیرت سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے احساس پیدا کریں، سمجھیں۔ تو میں نے دوا کی مثال دی، بیماری کی مثال دی، کھانے پینے کی مثال دی، ان چیزوں کی ضرورت کا احساس ہر مسلمان کو ہے، ہر انسان کو ہے، تو سمجھیں ہر مسلمان کو چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ بھی چاہیے کہ دنیا کے انسانوں کو وہ سیرت رسول کی طرف متوجہ کریں، یہ ان کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اور غیر مسلم بھائی اگر سنتے ہوں آپ کے آن لائن پروگرام کو، تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن دنیا کا وہ بے مثال انسان ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے مصلحین اور بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، بڑے بڑے فاتح اور کشور کشا پیدا ہوئے، مگر
ہر ایک کی زندگی ایک محدود دائرے کے اندر نظر آتی ہے. زندگی کے کل زندگی کو احاطہ کرنے والا کوئی شخص آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا. سب کے کارناموں کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ انقلاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، وہ انقلاب کہ پاسنگ کے بھی انسان دنیا میں ہم کو نظر نہیں آتے. اس لیے دنیا مانے نہ مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، لیکن ایک بڑے بلکہ سب سے بڑے اور میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ ہسٹری میکر دنیا میں واحد شخص ہے محمد عربی. دنیا میں واحد شخص ہے جنہوں نے تاریخ بنائی، ماحول خود بنایا ہو. دنیا کے تمام بڑے انسان جو ہے ماحول کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تاریخ نے ان کو بنایا ہے، ماحول نے ان کو بنایا ہے، تعلیم نے ان کو بنایا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد انسان ہے کہ آپ نے ماحول بنایا، آپ نے تاریخ بنائی. تاریخ آپ کے دور کی تاریخ نے آپ کو نہیں بنایا، بلکہ آپ نے تاریخ بنائی. اس لیے دنیا کے ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. کاش کہ ایسا کریں تو وہ دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف جو بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں وہ 100% کس قدر جھوٹ ہے. شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام تعارف رسول رحمت، اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے خاص مہمان مولانا علاء الدین ندوی صاحب. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.